बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट के साथ सलमान हैदर। पाकिस्तान और सऊदी अरब बुनियादुल मरसूस दिफाई मुआहदे में जुड़ गए, जिसके बाद एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तसव्वुर होगी। यानी दोनों मुल्क किसी भी जारियत के खिलाफ सीसा प्लाई दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। तारीखी दिफाई मुआहदे के ऐलान के साथ ही नई दिल्ली और तेल अवीव में खतरे की घंटियां बज गई हैं। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान के पैगाम के सऊदी और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हमेशा और अब तक ने मोदी और नेतन्याहू की नींदें हराम कर दी है। तजियाकारों के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस तारीखी दिफाई मुआहदे में कलीदी किरदार है। इसलिए सिर्फ दो ममालिक के दरमियान एक दिफाई मुआहदा नहीं, बल्कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के फातिहीन की सलाहियतों और कुर्बानियों का एतराफ़ भी है। रियाज के क़स्र यमामा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ बैरूनी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तसव्वुर किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना, किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना और एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तसव्वुर किया जाएगा। एलामिया में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन ये मुआहदा दोनों ममालिक की अपनी सलामती, दिफा और खित्ते समेत दुनिया भर में क़याम अमन के मुश्तरका अज़्म को ज़ाहिर करता है। यह मुआहदा कई अहम नुकात पर मुहित है, जिनमें अस्करी ताल्लुकात, मुआशी तामुन, जुग्राफियाई और इलाकाई सलामती और अवामी रवाबत शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने बयान में सऊदी वली अहद की क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए उनके विजन को सराहा। वज़ीर आज़म ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए कहा कि उनकी दुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती मज़ीद मजबूत हो और नई बुलंदियों को छुए। एक आला सऊदी अहदेदार का कहना है कि दिफाई मुआहदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, ये जामिया दिफाई मुआहदा है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान तवीलुल मुद्दती ताउन का अक्कास है। अल जज़ीरा कहता है कि मुआहदे का मकसद ज्वाइंट डिटरेंस कायम करना है कि अगर कोई बैरूनी खतरा हो तो दोनों मुल्क मिलकर ऐसे खतरे को नाकाम बनाए। यानी जारियत करने वालों को यह एहसास हो कि अब पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर जवाब देंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा यकीनी तौर पर इसराइल और इसके इत्तेहादी भारत के लिए वाज़ेह पैगाम है। इसे ग्रेटर इसराइल मंसूबे के आगे बंद बांधने की जानिब बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। यह मुआहदा इसराइल के इत्तेहादी भारत के लिए सऊदी अरब का वाज़ेह पैगाम भी है। दूसरे लफ्जों में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरेंडर मोदी को यह मैसेज दिया है कि अब पाकिस्तान पर हमले का सोचना भी नहीं, अब हम इसके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत की भारत को बहुत महंगी पड़ेगी। साबिक वजीर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदा भारत के लिए सरप्राइज है, जो कि इसराइल की जारियत को सपोर्ट कर रहा था। एक इंटरव्यू में मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि इस मुआहदे से इसराइल जरूर घबराएगा। कतर पर हमले के बाद अमेरिका ने अरब ममालिक को धोखा दिया। अरब ममालिक का अमेरिका पर एतमाद अब खत्म हो चुका है। यह मुआहदा अमेरिका के लिए भी पैगाम है कि जिसकी खातिर अमेरिका ने अपनी खारजा पॉलिसी को तबाह कर लिया है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद हमारा मुल्क उभर कर सामने आया है। मुल्क को सफारती सतह पर बहुत फतूहात मिल रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के बाद यह बहस छिड़ गई है कि क्या मामलात नेटो तर्ज पर मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की जानिब बढ़ रहे हैं, जिसका जिक्र दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के मौके पर सामने आया था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक्स पर बयान में भी इस जानिब इशारा मिलता है। ख्वाजा आसिफ ने सऊदी वजीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान का बयान शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात की तारीख एक अहम मोड़ पर है। दो बरादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। रब्बुल इज्जत के साए में मुश्तरक दुश्मन के मुकाबले इंशाअल्लाह सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। तजियाकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद 2 अरब ममालिक पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का दिफाई मुआहदा कर सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा अब्दुल बासित पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे को क्रीसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव का आगाज करार देते हैं। अब्दुल बासित के मुताबिक यह मुआहदा बांग्लादेश और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक तक भी वसअत पाएगा। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर आसिफ हारून का कहना है कि दोहा पर इसराइली हमले के बाद अरब दुनिया जाग गई है। अरब दुनिया को यह एहसास हुआ है कि उनके वसाइल के बदले मगरबी दुनिया उनका दिफा नहीं करेगी, जैसा कि अमेरिका ने इसराइल का साथ देकर साबित कर दिया। दूसरा यह कि अरब दुनिया के दिफाई साजो सामान का कंट्रोल मगरबी ममालिक के पास है और वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा एक इब्तदाई कदम है और आहिस्ता आहिस्ता दीगर अरब ममालिक भी इस तरफ बढ़ेंगे। सऊदी अरब उन अव्वलीन ममालिक में से एक था जिन्होंने अगस्त 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद उसे तस्लीम किया।
1951 میں دونوں ممالک نے دوستی کے معاہدے پر دستخط کیے جو کئی دہائیوں تک اسٹریٹجک، سیاسی، عسکری اور اقتصادی تعاون کی بنیاد بنا۔ پاکستانی مسلح افواج نے کئی بار سعودی عرب میں تعیناتی کی، اس کے علاوہ خلیج اور پاکستان دونوں میں سعودی اہلکاروں کو تربیت بھی دی۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق پاکستان نے 1967 میں اب تک 8,000 سے زائد سعودیوں کو تربیت دی ہے۔ 1982 میں طے پانے والے ایک معاہدے نے سعودی عرب میں پاکستانی مسلح افواج کے اہلکاروں کی تعیناتی اور عسکری تربیت کو یقینی بناتے ہوئے اس تعاون کو مزید مستحکم کیا۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان کے فوجی کافی عرصے سے سعودی عرب میں تعینات ہیں، جن کی موجودہ تعداد تقریباً 1500 سے 2000 کے درمیان ہے، جو سعودی فوج کو آپریشنل، تکنیکی اور تربیتی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ اس میں سعودی فضائی اور بری افواج کی مدد بھی شامل ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین دفاعی شراکت داری سے متعلق اس معاہدے کا اعلان ایک ایسے وقت میں ہوا جب اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملے کے بعد سے عرب ممالک میں تشویش پائی جاتی ہے۔ پاک سعودی اسٹریٹجک دفاعی معاہدے کو بھارت کے خلاف مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کا تسلسل بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس معاہدے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان مسلم ممالک میں نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جس کی بنیاد بھارت کے خلاف مارکہ حق میں تاریخی فتح کے ساتھ ساتھ ایران اسرائیل جنگ میں پاکستان کا کردار بھی ہے۔ سابق وفاقی وزیر مشاہد حسین سید نے ایکس پر بیان میں کہا کہ دو مسلم ممالک کے مابین تاریخی اور بروقت اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ 3 وجوہات کی بنا پر بہت اہم ہے۔ یہ قطر کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور امریکہ کی عربوں سے غداری کے بعد ہوا ہے۔ یہ معاہدہ ایسے وقت پر ہوا ہے جب گریٹر اسرائیل کے لیے فلسطین، قطر، ایران، لبنان اور یمن پر حملے ہوئے ہیں۔ دوسرا، یہ معاہدہ مئی میں پاکستان کی اسرائیل کے قریب اتحادی بھارت کو شکست دینے کے بعد آیا ہے، جہاں پاکستان نے علاقائی بدماش بھارت کو منہ توڑ جواب دیا اور اپنی فوجی مہارت اور برتری ثابت کی۔ ایسے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس معاہدے کے ذریعے پاکستان نے مشرق وسطیٰ کے تحفظ کے ضامن کے طور پر مغرب کو خاموشی سے باہر نکال دیا ہے۔ سینئر صحافی طلعت حسین نے وزیراعظم کے سعودی عرب کے دورے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، یہ کثیر وسائل اور مضبوط فوجی صلاحیت کے یکجا ہونے جیسا ہے۔ یہ گیم چینجنگ ملاپ ہے، یہ اس سے زیادہ بروقت اور اسٹریٹجک نہیں ہو سکتا تھا۔ ماہرین کہتے ہیں یہ معاہدہ در حقیقت ایک تاریخ کا اگلا باب ہے، ایک ایسا باب جس میں سعودیہ اور پاکستان اپنے دفاع کو ایک دوسرے کی تقدیر سے باندھ رہے ہیں، اور جب سعودی وزیر دفاع کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی صف میں ہیں ہمیشہ اور ابد تک، تو یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک قانونی، اخلاقی اور انتظامی عہد ہے، ایسا عہد ہے جو تحریر سے عمل میں ڈھلنے کو ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا ہے سابق سفیر ہیں، سابق صدر ہیں آزاد کشمیر، سردار مسعود احمد خان صاحب۔ سردار صاحب، اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ مشترکہ دفاعی معاہدہ، اس کے مندرجات آپ تک پہنچے بھی، جس کے مطابق ایک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا، پاک بھارت کشیدگی اور گریٹر اسرائیل منصوبے کے تناظر میں یہ کتنا اہم ہے، اور ٹائمنگ سے متعلق بھی بتائیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، قطر کے بعد جو حملہ ہوا تو اس وقت ساری خلیجی ریاستیں اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ایک جو ہے اسلامی عرب اجلاس بھی ہوا جس میں کچھ فیصلے کیے گئے، قرارداد منظور کی گئی، اسرائیل کی مذمت کی گئی، لیکن اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں یہ بھی خطرہ اور خدشہ بڑھ گیا تھا کہ امریکہ ان کو سیکیورٹی کور مکمل طور پر نہیں دے سکتا، اور اگر اسرائیل اور امریکہ خلیجی ریاستوں کا تصادم ہوا تو امریکہ خلیجی ریاستوں کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ اسرائیل کا ساتھ دے گا۔ تو اس پس منظر میں سعودی عرب نے بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کیا ہوگا، اور پاکستان اس کا دیرینہ دوست ہے، اس کا جو ہے ہمیشہ سے ہمارے ان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات بھی رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا، پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ وزیر اعظم نتنیاہو قطر کے حملے کے بعد انہوں نے 2-3 مرتبہ پاکستان کا نام لیا ہے، اور انہیں لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جو لوگ جو ہے عالمی سیاست کو سمجھتے ہیں، اس قسم کے جو موازنے کیے جاتے ہیں یا جو اس قسم کے نام لیے جاتے ہیں وہ بلا جواز نہیں لیے جاتے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتبار سے یہ ایک انقلابی قدم ہے جو اٹھایا دونوں ممالک نے، سعودی عرب اور پاکستان کی قیادت میں۔ دونوں محفوظ ہو گئے ہیں ایک اعتبار سے، یعنی یہ دیکھیے کہ اگر کل کلا ہندوستان دوبارہ مہم جوئی کرتا ہے اور پاکستان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ سعودی عرب کے اوپر بھی تصور کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کہیں سے سعودی عرب کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا، اور دونوں ممالک اپنی قوتیں مجتمع کر کے دفاع کریں گی۔ اچھا، اصل تو ہمارا پوائنٹ یہ ہوا تھا یا ہونا چاہیے تھا جو ہم نے دوحہ کانفرنس میں بھی دیکھا کہ امت مسلمہ
پہ حملہ یعنی کسی بھی ملک پہ حملہ تمام پر حملہ تصور کیا جائے. بیسیکلی یہ جو معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا ہے یہ ٹریگر جہاں سے ہوا ہے یہ قطر پہ ہوا حملہ اس سے ٹریگر ہوا یہ سر؟ جی بالکل. اور قطر اس لیے کہ قطر کی جو سلامتی تھی اس کا ضامن امریکہ تھا اور اسرائیل اس کا حلیف ہے امریکہ کا، لیکن قطر بھی اس کا حلیف تھا. اور امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ حماس کے نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کروا رہا تھا سہولت کار اور ثالث کے طور پر. اور امریکہ نے یعنی صدر ٹرمپ نے ایک تجویز دی تھی جنگ بندی کے لیے اور اس کے بعد مستقل جنگ بندی کے لیے یا امن کے لیے، اور وہ اس نے حماس کے نمائندوں کو پہنچانا تھا. امریکی انٹیلیجنس کو پتہ تھا اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو پتہ تھا کہ جو خلیل الحیہ ہیں وہ اس وقت کہاں موجود ہوں گے اور ان کی لوکیشن کا بھی پتہ تھا. تو جب یہ حملہ کیا گیا ہے تو یہ سہون نہیں کیا گیا، آمدن کیا گیا ہے. اور یہ پتہ تھا کہ یہ ایک پیس نیگوشیٹر ہے. ایک اس کی تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پیس ٹاکس کو سبوتاژ کرنا چاہتا تھا تاکہ غزہ میں اپنا قبضے کا منصوبہ پورے طریقے سے مکمل کر سکے. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں ایک اور میسج چھپا ہوا تھا کہ اب ہمیں ابراہیم اکارڈز کی ضرورت نہیں، ہم خلیجی ریاستیں جو ہیں ان کو طاقت کے ذریعے زیر کر سکتے ہیں. یعنی مطلب سفارتکاری سے زیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا انہیں اپنا ہمدرد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دوسرا نقطہ اٹھایا، بہت اہم نقطہ ہے کہ یہ اسلامی امہ کی طرف سے، امت مسلمہ کی طرف سے ایک جواب جانا چاہیے تھا. تو خود خلیجی ریاستوں میں ابھی اختلافات موجود ہیں. ان کے جو اختلافات، ان کے پاس جو ہے ایک ایسی تجویز موجود تھی جسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی ایک دفاعی شیلڈ ہوگی مشترکہ، تو وہ اسے نہیں بنا سکے اختلافات کی وجہ سے. پھر جو عرب لیگ میں بھی مختلف الخیال لوگ موجود ہیں اور ان کے مفادات بھی ایک دوسرے کے ساتھ بارہا متصادم ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں. اور تیسرا جو ہے اسلامی تعاون تنظیم ہے، تو اس میں جو ہے بہت زیادہ ممالک ہیں، 50 سے زیادہ ممالک ہیں، ان کے بھی باہمی اختلافات ہیں اور ان کا کوئی دفاعی میکینزم بھی نہیں ہے. یعنی یہ کوئی نیٹو نہیں ہے یا کوئی دفاعی الائنس نہیں ہے. ان تینوں جو میں نے آپ کو بتایا ہیں، وہ گلف کوآپریشن کونسل ہو، عرب لیگ ہو یا اسلامی تعاون تنظیم ہو. تو اس وجہ سے جو اس وقت یہ جو نیا نیوکلیس بنا ہے یہ اسٹریٹجک اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں پاکستان محفوظ ہو گیا، سعودی عرب محفوظ ہو گیا، میں سمجھتا ہوں بالواسطہ طور پر خلیجی ریاستیں محفوظ ہو گئی ہیں. ٹھیک. اچھا صاحب، ہوپس کو تو ہائی رکھنا ہے. اب پاکستان ایک جسے کہتے ہیں کہ خطے میں ایک اہم رول تو اس کا آلریڈی ہے. جس طریقے سے یہ رول سامنے اس وقت ڈکلیئر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ، بحث تو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہوپس آئے ہیں، یہ ایکسپینڈ ہو سکتا ہے، نیٹو تصفیہ مسلم ممالک کے اتحاد کی جانب بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں جو دوحہ میں ہوا تھا یہ باتیں تو سامنے آئی تھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اگر ہوا تو کون کون سے مسلم ممالک اس نوعیت کا دفاعی معاہدہ کر سکتے ہیں ایز اے پاکستان سیکیورٹی پرووائڈر کنٹری کے طور پر اگر سامنے آیا تو؟ دیکھیے، اسرائیل نے یہ دھمکی دی تھی، اگرچہ مارکو روبیو نے، صدر ٹرمپ نے کہا تھا، ان کو قطر کو یقین دہانی کروائی تھی کہ دوبارہ جو اسرائیل قطر کے اوپر یا کسی خلیجی ریاست کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. لیکن امریکہ سے اعتبار اٹھ گیا تھا اور اس کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے تو یہ کہا کہ میں جہاں بھی حماس کے نمائندے ہوئے وہاں حملہ کروں گا. وہ کسی بھی جگہ ہو سکتے ہیں، یعنی سعودی عرب، کسی بھی خلیجی ریاستوں میں. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے مصر بھی ایک سہولت کار کے طور پر کام کر رہا تھا. گاہے بگاہے ترکی میں بھی ثالثی ہوتی رہی ہے اس سلسلے میں. تو یہ سارے کے سارے علاقے غیر محفوظ ہو گئے تھے. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس میں توسیع ہو سکتی ہے، نیٹو بن سکتا ہے، نیٹو کی طرح کے کوئی الائنس بن سکتی ہے؟ پہلا قدم تو اٹھا دیا ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیے، غزہ کے لوگ جو ہے 2 لاکھ کے قریب مارے گئے اور پتہ نہیں کتنے زخمی ہیں، لیکن اس کے باوجود بچے مارے گئے وہاں. امت مسلمہ کچھ نہیں کر سکی. زیادہ توانا آوازیں مغربی شہریوں کی طرف سے تھی. یعنی مطلب ہے مظاہروں کا بھی اگر آپ تقابل کریں تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اہل غزہ کے لیے کوئی احساس نہیں رکھتے تھے امت مسلمہ، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے بندھنوں میں بندھے ہوئے تھے مغربی طاقتوں کے ساتھ کہ وہ کچھ بھی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا قدم اٹھایا گیا کہ نہ صرف یہ دو ممالک اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ شاید جو ہے اس طریقے سے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت بھی کر سکیں۔ اچھا، اگر آپ کی تمام گفتگو کو سم اپ کروں تو کیا یہ کہنا جائز ہے کہ گریٹر اسرائیل کا جو نعرہ اسرائیل ہم نے دوبارہ سے شروع کیا، ایک ساتھ پچھلے چند مہینوں میں 5 اسلامی ممالک کے اوپر حملہ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ایک عدد دھوکہ عرب دنیا کو، یہ تمام ایسے معاملات ہیں جس کی بنا پر پاکستان اور سعودی عرب اس معاہدے کے اوپر راضی ہوئے؟ دیکھیے، ویسے تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑے عرصے سے تعاون چل رہا ہے، روایتی دوستی ہے، اس کے علاوہ تعلقات ہیں۔ مشکل وقت میں سعودی عرب پاکستان کے کام آیا ہے۔ پاکستان بھی خادم الحرمین شریف جو ہے، حرمین شریف کی وجہ سے سعودی عرب کا نہ صرف عزت احترام کرتا ہے بلکہ اس کی ہر قسم کی مدد کر رہا ہے۔ اس وقت جو ان کی سیکیورٹی فورسز ہیں، ان کے سربراہ بھی پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں۔ تو یہ ہمارے اس قسم کے جو تعلقات ہیں یا سمبند ہیں وہ رہے ہیں، اور یہ ان کی ایک نئی شکل ہے، یہ ایک نیا زاویہ ہے، لیکن ہمارے تعلقات رہے ہیں۔ یعنی یہ میں نہیں کہتا کہ ایک دم یکا یک ہوا، اس کا جو ہے ایک پس منظر موجود ہے، اور اس لیے لیکن جو میں نقطہ آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ اس وجہ سے کہ اسرائیل نے کوشش کی ایک ذریعے سے کہ پاکستان کو اپنے مد مقابل کھڑا کر دے، اور کیونکہ پاکستان امت مسلمہ میں واحد جوہری ریاست ہے، اور اس کے لیے اور دوسری جو جوہری ریاست ہے اس علاقے میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں وہ اسرائیل ہے۔ تو اگرچہ امریکہ کے ساتھ اس وقت ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ان میں بہتری کی توقع ہے، یعنی بائیلیٹرل میں دو طرفہ تعلقات کی بات کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ ایک اعتبار سے ان کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا یہ ایک نقطہ جو ہے ہماری گفتگو میں ابھی تک جو ہے زیر بحث نہیں آیا کہ ہندوستان نے اس فیصلے کے بعد یا اس معاہدے کے بعد اپنے آپ کو بہت غیر محسوس کرنا شروع کر دیا ہوگا، کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف جنگی کارروائی کرتا تھا، اور اس وجہ سے فخر تھا اس کے جو اسلحہ و بارود کی بڑی مقدار اسرائیل سے آتی ہے۔ تو اب اگر ہندوستان کے اوپر بھی یہ ایک قسم کی پابندی لگ گئی کہ جیسے اس نے مئی میں ہمارے اوپر جارحانہ حملہ کیا، لیکن دوبارہ وہ جو ہے سوچ رہے تھے کہ ایک اور حملہ کیا جائے تاکہ اپنی ذلت آمیز شکست کے نقوش کو مٹا سکیں، تو وہ راستہ پاکستان اور سعودی عرب کے اس معاہدے نے بند کر دیا ہے۔ بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا یہ دفاعی معاہدہ ہے، ایک تو اس کی امپورٹنس بتا دیجیے گا اور دیگر پیرائے کیا ہیں، اور یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ امریکہ پر خلیجی ممالک کا عدم اعتماد کیا اس کو ظاہر کر رہا ہے؟ یہ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے اس سے پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو سیکیورٹی پارٹنرشپ ہے وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ صرف ٹریڈیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں کرتا، یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کی بھی بات کرتا ہے۔ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی کی جب بات کی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بھی بات آتی ہے، اس میں ڈیٹیرنس کا سگنل بھی جاتا ہے، اس میں انٹرآپریبلٹی آرم فورسز کے درمیان بلڈ ہوتی ہے، اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ایک میسیجنگ گئی ہے پوری دنیا کو کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کی جو ڈیٹیرنس ہے وہ میوچل ہے۔ اگر سعودی عرب کو تھریٹن ہے تو پاکستان اس میں جمپ ان کرے گا، اور اگر پاکستان کو کہیں سے تھریٹن ہے تو اس میں سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہے۔ سو یہ ایک بڑا کمپریہنسو پارٹنرشپ ہے، اور اس میں پاکستان کی جو اکنامک سیکیورٹی ہے اس کی بھی بات ہے۔ اس میں اس چیز کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ جوائنٹ ڈیفنس کولیبوریشن کریں گے، ڈیفنس انڈسٹریل کولیبوریشنز ہوں گے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگا، پروڈکشن ہوگی، ملٹری ہارڈ ویئر کی پروڈکشن ہوگی، ٹریننگ ہوگی، اور یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے جو افواج ہیں
جو ملٹری ہے وہ آلریڈی سعودی عربیہ میں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، ان کے وہاں پہ اسٹیشن بھی رہتے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایگریمنٹ ہے جس میں انٹرآپریبلٹی کی بات کر رہا ہوں، انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کر رہا ہوں. سو یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس کو ایسے لگ رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے ظاہری بات ہے آج اس کے اوپر بات کر رہی ہے، بیکاز اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان صاحب کے پاکستان کیپیبلٹی رکھتا ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں سنگل ہینڈڈلی بھارت جیسے بڑے نیبر کا مقابلہ کیا اور ڈیٹرنس کو ریسٹور کیا، اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی پاکستان اپنی صلاحیت دکھانے کی جو ہے وہ جو طاقت رکھتا ہے اور کیپیبلٹی رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ٹرسٹ ہے پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے اوپر اور پاکستان کی آرم فورسز کے اوپر. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو عرب ممالک میں اور پرٹیکولرلی سعودی عرب نے دیکھا ہے ہمیں کہ جس طرح پاکستان کی فوج نے پچھلے 20 سالوں میں دہشت گردی جیسے تھریٹ کو کاؤنٹر کیا ہے اور کنونشنل ملٹری تھریٹس کو بھی چیلنج کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا قمر جی، صاحب ہم سال سے یا 14-15 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے دورے جاری ہیں. وزیر اعظم صاحب کے ہمراہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی ہوتے ہیں، تو عاصم منیر صاحب کا بھی کردار اس کے اندر ڈیفینیٹلی کلیدی ہے. لیکن یہ بتائیں یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا ہوگا، تو یعنی یہ معاہدہ اس کے لیے کئی سال سے اس پر کام جاری تھا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہری بات ہے پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے یا جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی صلاحیت کو تو عرب ورلڈ میں ویسے ہی جانا جاتا ہے، اور سعودیز اس چیز کو محسوس کر رہے تھے کافی دیر سے، اور پاکستان بھی محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں جتنی ہماری قربت ہے، اور جس طرح آپ کو پتہ ہے پاکستان آلریڈی جو ہولی پلیسز کی پروٹیکشن ہے وہ تو ہماری ذمہ داری میں سے آتا ہے، ہر پاکستانی کی ذمہ داری میں سے بھی آتا ہے، اور اس میں ضیاء الحق صاحب کے دور میں ایگریمنٹس بھی ہوئے تھے پرٹیکولرلی ہولی پلیسز کے حوالے سے. لیکن اب جو اس کو بڑے پیمانے پہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تھریٹس ہیں اب ان کی نیچر بدل گئی ہے، تھریٹ ایسے نہیں رہے جیسے ماضی میں ہوا کرتے تھے. سو اس لیے میرا خیال ہے کافی دیر سے ایبسولوٹلی کام ہو رہا تھا، دونوں ممالک اس پہ لگے ہوئے تھے، انگیج تھے کہ کس طرح ہمیں کس لائن لینتھ پہ جو ہے وہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بڑی کلیئر سگنل اس میں جاتے ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک کو بھی. سو بڑا ظاہری بات ہے لمبا ٹائم لگا ہے اس کو سوچنے سمجھنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس معاہدے پر دونوں ملکوں میں کیا سما ہے؟ عالمی میڈیا کس طرح سے اسے دیکھ رہا ہے؟ اور کون کون سے ممالک میں دو طرفہ دفاعی تعاون کے معاہدے بھی موجود ہیں؟ اس پر بھی بات کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد. پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی معاہدے کے بعد دونوں ملکوں میں جشن کا سما ہے. اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کی خوشی میں دونوں ممالک میں سرکاری عمارتوں اور اہم مقامات کو سجایا گیا. سعودی عرب کے مختلف شہروں میں نمایاں عمارتوں اور مقامات کو سعودی عرب اور پاکستان کے جھنڈوں سے مزین کیا گیا. ریاض میں آتش بازی بھی کی گئی. دفاعی معاہدے کی خوشی میں سعودی شہری پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے نظر آئے. دوسری جانب دفاعی معاہدے کے چند ہی لمحوں میں اسلام آباد شہر ایسے سج گیا جیسے ہم بھی ریاض کا حصہ ہیں. یہ سجاوٹ نہ صرف دونوں ممالک کے درمیان لازوال دوستی اور بھائی چارے کو خراج تحسین ہے بلکہ مستحکم تعلقات اور مشترکہ ترقی کے عزم کی علامت بھی قرار دی جا رہی ہے. اس تاریخی معاہدے کے موقع پر سوشل میڈیا پر ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان وائرل ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان سے کوئی بڑا کام لینا ہے. عالمی میڈیا میں پاک سعودی دفاعی معاہدے کی نمایاں کوریج کی گئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے غیر معمولی استقبال پر کھل کر بات ہو رہی ہے کیونکہ ماضی میں صرف صدر ٹرمپ اور صدر ولادیمیر پوٹن کو اس انداز میں ہی ویلکم کیا گیا اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی تھی. معاہدے کے موقع پر دونوں ممالک کی قیادت خاص طور پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی باڈی لینگویج کا چرچا ہے. سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہباز شریف جس طرح سے بغل گیر ہوئے ایسا منظر پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. معاہدے پر دستخط کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی تصویر میں بھی صف دشمنہ کے لیے کئی پیغامات چھپے ہیں. بلومبرگ نے اس معاہدے کو دفاعی تعاون کی نئی سطح قرار دیا ہے جس میں حملہ صرف ایک ملک پر نہیں رہتا بلکہ پورے اتحاد پر حملہ بن جاتا ہے اور اس کا جواب بھی مشترکہ ہوتا ہے. رائٹر نے اس معاہدے کو دہائیوں پر محیط دفاعی تعلقات کا ادارہ جاتی تسلسل کہا ہے. واشنگٹن پوسٹ اور ایسوسیٹڈ پریس اسے نئے دور کا آغاز قرار دے رہے ہیں. اسے علاقائی سیکیورٹی کے منظرنامے پر ایک نئے عنصر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس سے آئندہ کسی بحران کی صورت میں رد عمل کا دائرہ اور رفتار دونوں بدل سکتے ہیں. سعودی میڈیا نے بھی اس معاہدے کو محض ایک خبر کے طور پر نہیں بلکہ ایک علامت کے طور پر پیش کیا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ دو مسلم ممالک کے درمیان اپنی نوعیت کا پہلا معاہدہ ہے لیکن امریکہ، روس اور چین کے مختلف ممالک کے درمیان اسی نوعیت کے دفاعی معاہدے موجود ہیں.
امریکی محکمہ دفاع کی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ کے جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو طرفہ دفاعی معاہدے موجود ہیں۔ 1 ستمبر 1951 کو امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس کے تحت بحر الکاہل کے علاقے میں کسی بھی فریق پر مسلح حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ فریقین اپنے آئینی عمل کے مطابق مشترکہ خطرے سے نمٹنے کے لیے عمل کریں گے۔ 30 اگست 1951 کو امریکہ اور فلپائن کے درمیان بھی اسی نوعیت کا دفاعی معاہدہ طے پایا تھا۔ 1 اکتوبر 1953 سے امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان بھی مشترکہ دفاع کا معاہدہ موجود ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو شکست ہوئی اور اس کے بعد وہ امریکی فوجی نگرانی میں رہا، جبکہ 1951 میں امریکہ نے جاپان کے ساتھ مشترکہ دفاعی معاہدہ کیا جسے ٹریٹی آف سین فرانسسکو کہا جاتا ہے۔ معاہدے کے تحت امریکہ کو جاپان میں فوجی اڈے رکھنے کا حق ملا تاکہ وہ مشرقی ایشیا میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو مستحکم رکھ سکے۔ اس معاہدے کی 1960 میں اثر نو تجدید کی گئی، جس کے تحت اگر جاپان یا امریکہ پر کسی تیسرے ملک کا حملہ ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ امریکہ کو جاپان میں فوجی اڈے رکھنے، فوجی ساز و سامان رکھنے اور خطے میں کارروائیاں کرنے کی اجازت ہے۔ جاپانی خود مختاری کے تحفظ کے لیے معاہدے میں یہ شرط شامل کی گئی ہے کہ جاپان اپنی سرزمین پر امریکہ کی فوجی کارروائیوں پر مشاورت کا حق رکھتا ہے۔ یہ شرط 1951 کے معاہدے کا حصہ نہیں تھی۔ معاہدے کے تحت جاپان اور امریکہ مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل میں امن و استحکام قائم رکھنے کے لیے تعاون کریں گے۔ یہ معاہدہ ابتدا میں 10 سال کے لیے تھا، مگر بعد میں اس کو بغیر مدت مقرر کیے بڑھا دیا گیا۔ آج بھی یہ معاہدہ فعال ہے۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ کا تائیوان، تھائی لینڈ اور آئس لینڈ اور ڈنمارک سے بھی دفاعی معاہدہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعاون کا معاہدہ موجود نہیں، لیکن نان نیٹو اتحادی کی حیثیت سے امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے دفاع میں پیش نظر آتا ہے، جس کا اظہار موجودہ دور میں عراق جنگ کے دوران دیکھا بھی گیا۔ اس کے علاوہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران امریکہ نے نہ صرف اسرائیل کا دفاع کیا بلکہ امریکہ کے B-52 بمبار طیاروں نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے بھی کیے۔ امریکہ اور قطر کے درمیان بھی مشترکہ دفاعی معاہدہ تو موجود نہیں، لیکن قطر کا العدید ایئر بیس مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ جو 1996 میں قائم کیا گیا۔ 60 ایکڑ پر پھیلے اس امریکی اڈے میں تقریباً 100 طیاروں کے ساتھ ساتھ ڈرونز بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اس اڈے پر تقریباً 10,000 فوجی تعینات ہیں اور یہ امریکی سینٹرل کمانڈ کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ اڈہ عراق، شام اور افغانستان میں آپریشن کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ 2025 کے وسط تک مشرق وسطیٰ میں تقریباً 40,000 سے 50,000 امریکی فوجی تعینات ہیں، جو بڑے اڈوں اور چھوٹے فارورڈ سائٹس پر موجود ہیں، جن کی تعداد کم از کم 19 ہے۔ ان امریکی اڈوں میں سعودی عرب میں ریاض کے باہر پرنس سلطان ایئر بیس بھی شامل ہے، جہاں امریکی فوجی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ روس نے کئی ممالک کے ساتھ دو طرفہ دفاعی معاہدات کیے ہیں۔ آرمینیا کے ساتھ روس کا باہمی دفاعی معاہدہ موجود ہے، جس میں دفاعی تعاون اور روسی فوجی اڈوں کی موجودگی شامل ہے۔ سربیا کے ساتھ روس کے دفاعی تعاون کے معاہدات، بیلاروس کے ساتھ یونین اسٹیٹ آف فوجی تعاون کے معاہدے موجود ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان گہرے عسکری روابط کی عکاسی کرتے ہیں۔ چین کا شمالی کوریا کے ساتھ 1961 میں باہمی امداد اور تعاون دوستی کا معاہدہ ہے، جو تکنیکی طور پر اب بھی نافذ ہے اور اس میں باہمی دفاعی شق شامل ہے۔ اس طرح برطانیہ کے کئی ممالک کے ساتھ دفاعی تعلقات ہیں۔ عمان کے ساتھ برطانیہ عمان مشترکہ دفاعی معاہدہ ہے، جس کے تحت برطانیہ کے عمان میں اڈے اور رسائی کے حقوق ہیں۔ برونائی کے ساتھ برطانیہ برونائی گیریزن معاہدہ ہے، جس کے تحت برطانوی فوجی برونائی میں تعینات ہیں۔ فاکلینڈ آئی لینڈز کے لیے برطانیہ کی دفاعی ضمانت موجود ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان ہمیشہ سے سعودی عرب کے دفاع کے لیے پیش رہا ہے، جس کا اظہار سعودی عرب میں موجود 15 سے 20,000 پاکستانی فوجیوں کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی فورسز صرف حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی ذمہ داریاں نبھا رہی تھیں، لیکن نئے معاہدے کے بعد اس کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ویسے تو سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدہ صورتحال کے دوران یہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ انتہائی اہم ہے۔ اگر دونوں ملک مشترکہ ورکنگ گروپس بنا کر عملی خاکہ ترتیب دیں، شعبہ وار تعاون کی ٹائم لائن طے کریں اور معیشت کے بنیادی ستونوں کو اس دفاعی فریم ورک سے جوڑ دیں، تو یہ معاہدہ صرف ایک اعلامیہ نہیں رہے گا بلکہ ایک قابل عمل حقیقت بن جائے گا۔ اس کے دورس نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر ہیں ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید خان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، آپ کے خیال میں اس پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات ہمیشہ سے مثالی رہے ہوئے ہیں اور ہم انہیں 1967 سے ان کی ٹریننگ کی فیسلٹیز مہیا کر رہے تھے۔ پھر 80 کی دہائیوں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ٹروپس بھی وہاں ڈپلائڈ رہے، اور میں نے خود بھی سعودی عربین آرمی میں ایز اے ینگ آفیسر، ایز اے کیپٹن، ان کے نارتھ ویسٹرن کمانڈ میں، ان کے جارڈن اور اسرائیل کا بارڈر جہاں سے نزدیک ترین پڑتا ہے، وہاں سروس کی ہوئی ہے۔
तो इसमें ये ऑलरेडी हमारे साथ कोलैबोरेशन है, अब इसको सिर्फ हमने एक फॉर्मलाइज किया है और साइन किए हुए हैं। तो अब हम इसको थ्रेट इसका एनालिसिस वगैरह जैसे है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, तो उसके मुताबिक दोनों मिल के एक जॉइंट स्ट्रेटजीज बनाएंगे और फिर उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। और ख़ास बात इसमें यह है कि पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता अगर किसी ने फ्यूचर में हमला किया या सऊदी अरेबिया में भी किया, तो इस एग्रीमेंट में स्पेशली जो है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में बड़ा क्लियरली स्टेट कर दिया गया है कि वो हमला दूसरी रियासत पे भी तस्वर होगा। तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है और ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के अवाम की दिल की आवाज़ थी, उसको फॉर्मलाइज किया गया है। और पाकिस्तानी पहले भी हरमैन शरफ़ैन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते थे और अब इंशाल्लाह कोई भी दुनिया का दुश्मन ना सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई चैलेंज करेगा और ना पाकिस्तान को चैलेंज कर सकता है। ठीक। अच्छा जनरल साहब, कोई शक नहीं ये तारीखी मुआहदा है, लेकिन कोई अचंभे की बात भी नहीं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के आपस में इस किस्म के मुश्तरका दिफाई मुआहदे रहे हैं, मसलन अमेरिका का साउथ कोरिया के साथ है और जापान के साथ है। आप बताइएगा क्या कभी ऐसा हुआ है कि इस किस्म के बायलैटरल मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर हमला तो दूसरे ने जवाब दिया हो? क्या इस किस्म की कोई मिसाल है? वैसे ऐसे मिसाल जैसे आपने दी ना, मैं आपको बताता चलूँ, इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अमेरिका ने 3 ममालिक के साथ दिफाई मुआहदे किए हुए हैं। उन्होंने, जैसे आपने कहा, जापान से किया हुआ है, उन्होंने साउथ कोरिया से किया हुआ है और फिर रिसेंटली उन्होंने फिनलैंड से भी किया। इसी तरीके से फ्रांस ने ग्रीस के साथ किया हुआ है, रशिया ने नॉर्थ कोरिया के साथ किया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने इंडोनेशिया के साथ भी किया हुआ है। तो ये जब दोनों ममालिक समझते हैं कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उनकी एफर्ट को एक सिनर्जी मिल सकती है और वो दुनिया को अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देते हैं, तो तब ये दफाई मुआहदे होते हैं। और पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जैसे इंडिया हमें अंडरमाइन करता था, उसको तो खैर हमने एक पूरा तारीखी सबक सिखा दिया और उस सबक से दुनिया ने भी देखा कि पाकिस्तान वाकई एक बड़ी ताकत है और ये दुनिया के ग्लोबल लेवल पे एक रोल प्ले कर सकता है। और इसी तरीके सऊदी अरेबिया देखें, पाकिस्तान सबसे दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और 57 जो ममालिक हैं ओआईसी के, उसमें सबसे अमीर मुल्क है। और उसको इजराइल जो थे, वो इजराइल ने देखा आपको कैसे मिडल ईस्ट में उनकी सॉवरेनिटी को वो अंडरमाइन किया कतर में। अब सऊदीज़ जो कि वहाँ ट्राइबल कल्चर है, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम अमेरिका पे ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने रिक्वेस्ट की और हमने भी समझा कि ये मुनासिब मौका है कि सऊदी भाइयों के साथ खड़ा हो जाए। तो ऐसी मिसाल तो कोई नहीं है कि एक दुनिया में जैसे जंग हुई हो, अगर किसी 2 मुल्कों के दरमियान डिफेंस एग्रीमेंट हो, जनरल साहब, और वो एक किस्म का डायरेक्टर्स एग्जिट करता है। जनरल साहब, एक और मेरा क्वेश्चन है कि खादमैन हरमैन शरीफैन है मोहम्मद बिन सलमान साहब और सऊदी अरब की एक सरजमीन है, मुस्लिम उम्मा के लिए बिल्कुल एक जिसे कहते हैं ना फोकस है, इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकते, ज़्यादा प्योरिटी किसी के पास नहीं है। तो पाकिस्तान तो वैसे भी हमेशा से तैयार है और सवाब समझ के इसको दिफा करेगा। व्हाट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन इट? इस बार ऐसा क्या है इस मुआहदे के अंदर जो आप देखें ना, इसमें तो मेन, जैसे मैंने पहले आपको स्टेट कर दिया कि अब एक मुल्क पे हमला, जैसे अभी इंडिया ने हमें अंडरमाइन किया और हम पे अटैक किया, तो अगर ये उस वक्त दफाई मुआहदा होता तो ये हमला सऊदी अरेबिया के ख़िलाफ़ भी तस्वर किया जाता। ठीक। तो सऊदी अरेबिया ने हमारी मॉरली सपोर्ट तो की, बट यहाँ पे कोई उनकी फोर्सेस नहीं आई, कोई उनका कोई वेपन इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर फ्यूचर में खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की सोवरेनिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई या इस तरीके से इजराइल ने सऊदी अरेबिया पे कोशिश की या किसी भी दोनों के दुश्मन ममालिक में से किसी ने भी कोशिश की, तो दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ये फ़र्क है। ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट। इस ब्रेक के बाद भारत की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाने वाला एशिया कप क्रिकेट मैचेस से ज़्यादा इसमें पैदा होने वाली तनाज़ात के बायस मौजूद बहस है। एक तनाज़ा थमा ही था कि अब और नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के साथ हाई वोल्टेज गेम में भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों के गैर मुनासिब रवैये और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की जानिबदाराना रवैये ने पहले एशिया कप का मजा किरकिरा किया। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की माफ़ी से मामला वक्ती तौर पर तो हल हो गया, लेकिन भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के मुतनाज़ा बयान की धूल अभी छटी नहीं है। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक दौरान खेल किसी भी मुतनाज़ा मामले या सियासत पर बात नहीं की जा सकती। खिलाफ वर्जी करने वाले को आईसीसी कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जा सकती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से कदम उठाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी की जानिब से भारतीय कप्तान के सियासी बयान पर आईसीसी से शिकायत किए जाने का इम्कान है, जिसकी डेडलाइन
20 सितंबर है। ऐसे में सबकी नजरें सुपर 4 मरले में 21 सितंबर को पाक भारत टाकरे पर है। अहम सवाल यह है कि भारतीय खिलाड़ियों का पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ रवैया क्या होगा। क्या हैंडशेक होगा या फिर भारतीय टीम ढटाई का मुजाहरा करते हुए नो हैंडशेक की पॉलिसी पर कायम रहेगी। भारत हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। इसे हैंडशेक मामले पर पाकिस्तान की कामयाबी हजम नहीं हो रही। फाइनल से पहले भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ा है, जिसके मुताबिक भारत ने टूर्नामेंट जीतने की सूरत में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का फैसला कर लिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सूर्या कुमार यादव ने एसीसी को पैगाम दिया है कि अगर भारत एशिया कप जीतता है तो वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। रवायत के मुताबिक चैंपियंस टीम को एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही ट्रॉफी पेश करते हैं। ये सब बातें अपनी जगह। मैच रेफरी के मामले में अल्लाह ने इज्जत रख ली, लेकिन पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से लगता है कि मैदान में इज्जत बचाना ग्रीन शर्ट्स के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया है। पाकिस्तानी बल्लेबाज और बॉलर अब तक कोई मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे हैं। ओपनिंग बल्लेबाज का सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करना और टीम के अहम तरीन बॉलर्स का ज्यादा छक्के लगाना हैरान कुन है। बैटिंग में भारत के खिलाफ शाहीन ने कुछ इज्जत रखी, लेकिन बॉलिंग की बारी आई तो वो विकेटें लेना भूल गए, जो उनका असल काम था। शाहीन अफरीदी 6 छक्कों के साथ सरफहरिस्त हैं। कौमी टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब का मामला भी उल्टा है। वो अभी तक टूर्नामेंट में 0 की हैट्रिक कर चुके हैं, लेकिन बॉलिंग में वो 6 विकेटों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। कप्तान सलमान अली आगा ने 3 मैचों में सिर्फ 23 और हसन नवाज ने 17 रन बनाए। साहबजादा फरहाद स्लो स्ट्राइक रेट के साथ 74 रन बनाकर तीसरे नंबर पर है। फखर जमान 90 रन बनाकर दूसरे, जबकि मोहम्मद हारिस 93 रन के साथ पहले नंबर पर है। मोहम्मद नवाज की 3 मैचों में सिर्फ 1 विकेट है। इब्रार और शाहीन की 3-3 विकेटें हैं। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि हम अब तक अपना बेस्ट नहीं दे सके। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर मिडिल ओवर्स में अच्छी बैटिंग हो तो हम किसी भी टीम के खिलाफ इस स्कोर को 170 तक ले जा सकते हैं। कप्तान साहब हमें बताए नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए। पीसीबी ने कौमी वकार की लड़ाई लड़ी और जीत भी ली। अब देखना है कि कौमी क्रिकेटर्स कौम की इज्जत रखते हैं या नहीं। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।